वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद ये जो चंद एक दोस्त आगे बैठ गए ना मोबाइल लेके, इनका ख्याल है कि पीछे ना कोई बात सुन सके, ये सब हाथ ऊंचे कर रहे हैं, मोबाइल ऊंचे कर रहे हैं और पीछे बेचारे लोग परेशान हैं। आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। सिर्फ मूवी चाहिए थी तो बता देते, एक एक मूवी भेज देते, काम ख़त्म हो जाता। इतना ज़्यादा लोगों का वक्त लेने की क्या ज़रूरत थी। किसी शख्स का आगे बैठने का मकसूद ये नहीं होता कि वो बाकी पीछे जितने लोग हैं उनके लिए आजमाइश का सिलसिला बने। आप जब मोबाइल ऊंचा करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, इसको थोड़ी देर जेब में रखें। और जो करीब बैठने वाले हैं उनकी तो ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है ताकि उनसे बात हो सके। अल्लाह आपको बरकतें दे, खुश रहें आप हमेशा। तो ये जो महाफिल होती हैं ना, हमारी तो जमात ही अदब वाली जमात कहलाती है। तो इसमें जब तक आदाब महफिल का हम ख्याल नहीं करेंगे, रूहानियत पैदा नहीं होगी। इसलिए निहायत मेहरबानी करें। वो देखें बार बार पीछे से दोस्त इशारा करें, बेटा बैठ जाए इत्मीनान से। अल्लाह आप सबको बरकतें, सलामतियाँ, इज़्ज़तें अता करे। और फिर मैं कई जगहों पे कह चुका हूँ कि मुझसे कहीं गुना बढ़कर, बल्कि कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती, मस्जिद का अदब बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इतनी ज़्यादा, वैसे भी हम शख्सियात के नहीं नज़रियात के कायल हैं। लोग थोड़ी देर के लिए दुनिया में आते हैं फिर चले जाते हैं, नज़रिए हमेशा बाकी रहते हैं। तो नज़रियाती बने। यहाँ हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बाकी हज़रात हैं, बातें तो सुनते रहते हैं। आज मेरे ज़िम्मे लगा है 2-4 बातें सिर्फ़, और बड़ी थोड़ी सी बात करने का मैं आदी हूँ। बस मैं चाहता हूँ आपकी तवज्जो रहे। और मैं आया हूँ तो तब भी मेरी गुजारिश है, मैं जाऊँगा तब भी मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा बेहतर ये होता है एक दो दोस्त सिर्फ़ अपना मोबाइल चलाने के लिए सारा माहौल जो है उसको परेशान कर देते हैं। वो लाइव रहें, रास्ता सारा रुक जाए, कोई हर्ज नहीं, वो लाइव रहना चाहते हैं। अल्लाह आपको बरकत अता करे। ये तो चीज़ें ज़िम्नन आ गई हैं, वरना तो बुज़ुर्ग इससे मना किया करते। कोई ऐसी चीज़ें नहीं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। तो ज़रूर इस्तेमाल करें ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम होता है तकलीफ़ का बायस बनता। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। इंसानी ज़िंदगी में वक्त गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी ज़रूरी होती हैं कि उनके बग़ैर वक्त गुज़रता ही नहीं। उनमें एक अहम चीज़ है कि इंसान का इखलाकी रवैया कैसा है। बहुत ज़्यादा पैसे शोहर कमा के लाता हो, घर भी उसने कुशादा बना के दे रखा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ल किया हो और वो ख़ातून साहिब औलाद भी हो, और गाड़ी की सहूलत भी मौजूद हो, ज़िंदगी की सारी नेमतें हैं, लेकिन अगर उसका इखलाकी रवैया ठीक नहीं ना, तो कभी उस अहलिया से, उस ख़ातून से पूछ के देखिएगा, वो बेचारी बड़ी तकलीफ़ में होती है। कहती है क्या करूँ उन पैसों का, जब इसे बोलने का ही पता नहीं, इसका लहजा ही ठीक नहीं, क्या करना है उन सारी चीज़ों को। इसी तरह अहलिया सारे ही काम करती हो, पर्दादार भी हो, नमाजी भी हो, काम काज भी सारे करती हो, लेकिन अगर उसका इखलाकी रवैया ठीक ना हो तो घर बसाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक की तारीफ़ फरमाई, और इस अंदाज़ में तारीफ़ फरमाई कि उम्मत को पता चले कि महासिन असल में क्या है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब बेशक आप अज़ीम अखलाक पर हैं, खुल्क अज़ीम के मालिक। एक होता है इंसान किसी को तोहफ़ों से मायल करे,
مختلف قسم کی چیزیں دے کے کسی کو مائل کرے، تحفہ لینے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، لیکن اپنے حق میں قائل کرنا کسی لالچ کے عنوان پر، یہ دوستیاں لمبی نہیں چلتی، یہ تعلقات وسعت اختیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ نے کسی سے لالچ کی بنیاد پر دوستی لگائی ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جواب میں مخلص ہے؟ اگر آپ کا عنوان، آپ کا مزاج کسی لالچ کا ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لالچ کے ساتھ تعلقات، آپ کسی شخص کو کچھ دے کے اگر اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ دے کے تھوڑی وہ حق میں ہوگا، روز دینا پڑتا ہے۔ یہاں تو آپ 99 دفعہ کسی کو دیں، ایک دفعہ نہ دیں تو وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، ہمیشہ دینا پڑتا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل ہمیں نبی کریم نے بیان کر کے دیا۔ کریم فرمانے لگے تم دولت کے زور پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، ہاں اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، اخلاق ایک ایسی دولت ہے، تمہارا رویہ، تمہارا انداز ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو۔ اب اخلاقی رویے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ صرف میٹھا بولنا؟ وہ تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ تو بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، سیلز مین ہوتے ہیں، دیگر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، گاہک جیسا بھی آ جائے کڑوا بولنا ہی نہیں۔ صرف میٹھا بولنا تو اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر سچ بولنا بھی اخلاق ہے۔ تحمل، بردباری، وفاداری، حوصلہ، یہ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، کسی کے پیسے دیکھ کر، مال دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، اقتدار دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ رب کا جتنا مجھ پر کرم ہے شاید ہی کسی پر ہو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رکھنے والا بندہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہو، ہرس، ہوس، لالچ اس کا ختم ہی نہ ہوتا ہو، تو یہ بندہ کبھی بھی با اخلاق ہو سکتا نہیں۔ اپنے رویوں سے انسان، دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بردباری کی انسانی وقت زندگی میں۔ کسی آدمی کا بھی مزاج دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر آدمی کو ایک ناک دی ہے، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے، لیکن چہرہ پھر بھی کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ کہیں کوئی لوگ آپ کو ملیں گے جڑواں ہیں تو ان کے چہرے ملتے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہے کہ اگرچہ جس چہرے پر اعضاء اتنے ہیں جتنے سب کے ہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے سے، اسی طرح مزاج بھی نہیں ملتے، مزاج بھی نہیں ملتے۔ ہم میرے والد صاحب کہا کرتے تھے نصیب بھی نہیں ملتے، وہ بھی اپنے اپنے ہوتے۔ تو آپ کا جب چہرہ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، لیکن گزارا تو کرنا نا لوگوں کے ساتھ۔ اگر ساری عادات آپ کو بہو کی پسند نہیں، داماد کی پسند نہیں، بھائی کی پسند نہیں، ساری عادات ملازم کی پسند نہیں، تو میرے عزیز کئی دفعہ ساری باتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی۔ تو مزاج بردباری کا ہو، تحمل کا ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ ہو۔ یہ انسان کی طبیعت میں بعض اوقات جلد بازی جب آتی ہے نا تو انسان پروقار نہیں رہتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی طبیعتوں میں بہت جلدی ہوتی ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، کوئی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں آگے جانے کا۔ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ہیں، نہیں بھی شہرت ہوگی تو کیا ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کئی دفعہ استغفار کرتا ہوں اس کے حضور، لیکن جب آپ بہت معروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہتی، کوئی نجی زندگی نہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا ہی نہیں سکتے۔ کوئی کام دنیا کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ تو کیمرہ فٹ ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے، تو
گرمی بھی بڑی شدید تھی اور کچھ لیٹ ہو گئے تو راستے میں رک بھی نہ پائے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو وہ 5-6 کیمرے تو گاڑی پہ سیٹ ہوتے ہیں آپ کے, اور پھر گاڑی سے نکلے اور جہاں جہاں بھی گئے یہ 10 تصویریں, یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے, یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے. آپ اپنی ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے اگر تکلیف بھی ہو تو, جو کہ کیمرے چل رہے ہیں. جب کافی دیر گزر گئی اور وہ تصویریں ہی بناتے رہے, تصویریں ہی بنتی رہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ جب ایک دوسرا نہیں مانگتا, ظاہر ہے گرمی ہے, مسافر ہوں, سفر کیا ہے, چلو پانی مل جائے. اس کے بعد پھر کیمرے چلتے رہیں. تو پھر ایسا نہیں تھا کہ لوگ اچھے نہیں تھے, لیکن وہ کیمروں کی دوڑ میں بھول ہی گیا انہیں کہ آتے ہی پہلے فوٹو ہوتی ہے کہ پہلے پانی ہوتا ہے, انہیں بھول گیا. اور جب میں نے توجہ دلائی تو پیار والے تھے, کچھ ان کی طبیعت میں احساس بھی پیدا ہوا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا. لیکن یہ چیزیں بردباری کو ختم کرتی ہیں, تحمل نہیں رہتا. بہت شہرت جب آپ کی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اس وقت بھی آپ کو بعض چیزوں کا احساس ہوتا ہے. آمدام برسر مطلب مزاج بردبار ہو, اس میں حلیمی ہو, یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے, سیرت سنیے, اور ذرا چنیے کہ انداز کیا ہونا چاہیے. میں آج دیکھتا ہوں کہ عدم برداشت ہے نوجوانوں میں, تحمل نہیں, اور اپنے مزاج کے خلاف تو بات برداشت ہی نہیں کرتے. ایک دوست کہنے لگے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو میں نے انہیں کہا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ تو برداشت کرنی بھی نہیں پڑتی, وہ تو ہوتی صحیح ہے. نہیں سمجھ آئی بات کو آپ؟ مجھ سے غلط بات برداشت, تو اس کا مطلب ہے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ تو برداشت کرنی نہیں پڑتی, وہ تو ہوتی ٹھیک ہے. برداشت آپ نے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آپ کے مزاج کے خلاف ہو, آپ کو لگے کہ بات ٹھیک, اس کو آپ کو برداشت کر کے ٹھیک جواب دینا ہے. کہنا بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں معاملہ وہ مجھ سے غلط بات. وہ کئی دفعہ دیہاتی ہماری مائیں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اے ساڈا منڈا جی بڑے غصے والا ہے. میں کہ تھوڑے تے غصہ کردا ہے نا, تسی سہندے ہو, اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو بھلا غصہ آتا ہے. یہ غصہ بڑا سیاںا ہے, یہ غریب آدمی پہ آتا ہے, کمزور پہ آتا ہے, طاقتور پہ کبھی غصہ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بردباری پیدا کرو, مزاج, تحمل ہو, یار ذرا ٹھہراؤ ہو. اپنے بھی پریشان ہیں کہ بات نہیں مانی جا رہی. یعنی والد بھی بے باک ہو کہ اپنی اولاد کو کوئی کام نہ بتا سکے, والدہ بھی نہ بتا سکے, اپنے قریبی لوگ بھی بے تکلف ہو کے کچھ کہہ نہ سکے, تو کیا کمایا انسان نے زندگی میں. سرکار تشریف فرما تھے, ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم آپ کے ذمے ہے, دیں, اور سختی سے مطالبہ کیا. اور داستان اس کی یہ تھی کہ خود اس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ آپ بعض اوقات قرض اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے, تو مجھ سے لے لیں. تو حضرت بلال نے اس سے لے لی. صرف سمجھانے کے لیے, بلا مثال و بلا تشبیہ بات عرض کروں. پتہ ہوتا ہے میرا مخالف چڑھ جاتا ہے, وہ صرف ایک جملہ بولتے ہیں, پھر وہ اپنے کام لگ جاتے ہیں اور اس کو کئی دن وہ کام لگے ہوئے ہیں اور یہ بیچارہ اسی میں الجھا ہوا ہے. بھائی انہوں نے تو تجھے بھانپ لیا ہے, تیرا وقت ضائع کرا رہے ہیں, تجھے تکلیف میں ڈال رہے ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا, ایک بزرگ تھے, ان کا کوئی نام تھا, چلے کوئی نام رکھ لیں, محمد بشیر کر لیں, تو کسی کر رہا تو اس نے بڑی بنا کے کی کہ ان کو اشتعال دلاؤں گا. تو حاجی صاحب بڑے سیانے بندے تھے, اس نے کہا جناب میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا پر میرا آپ سے پیار ہے. وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا تھا, وہ دانا آدمی تھے, ہنس پڑے. کہنے لگے وہ بشیر نا دے کئی بندے نے, وہ پتہ نہیں کدی گل پہ کردا سی, ایک کو میرا کلے دا نا ہے, پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا. ہاں میں کوئی پریشان نہیں ہوں, ایسے ہی تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے, لو اتنی بات ختم ہو گئی.
ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جہالت کا جواب ہے ان کو سلام کیا جائے، ہر آدمی سے بحث نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے میری کبھی علماء سے بحث ہوئی، انہوں نے فروعی مسئلے میں اپنی رائے دی، میں نے اپنی رائے دی، فرماتے ہیں کبھی اس عالم کی بات غالب آئی، کبھی میری آئی، کبھی میں جیت گیا، کبھی وہ عالم جیت گئے جب علماء سے بحث ہوئی، لیکن فرماتے ہیں میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں، میں جاہلوں سے کبھی جیت سکا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، جاہلوں سے میں جیت سکا، جو بندہ ہی جاہل ہے اس کے سامنے آپ دلیل کیا دیں گے جب وہ جاہل ہے بیچارہ؟ تو سمجھ لیں اس بات کو۔ اس نے آ کے حضور سے سختی سے مطالبہ کیا، کریم نے فرمایا ابھی تو وقت ہے، اس نے اور سختی کی۔ یہ کمال ہوتا ہے انسانی زندگی کا۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تلوار نکال لی، حضور فرمانے لگے عمر کیوں جلدی کرتا ہے؟ انہوں نے رقم لینی ہے، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، تو انہیں کہہ ذرا نرمی سے مطالبہ کرے اور مجھے کہہ کہ وقت پہ دے دیں۔ پھر فرمایا ساتھ لے جائیں، جناب عمر سے کہا فلان جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنے پیسے ہم نے ان کے دینے ہیں وہ انہیں دے دیں، اور فرمایا یہ جو تم نے تلوار نکالی ہے نا انہیں ڈرایا ہے، اس کے بدلے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجئے، تھوڑی زیادہ کھجوریں بھی دے دیں۔ میں نے پیسے دیے، اب میں جب دے رہا تھا پیسوں کے عوض کھجوریں اور تھوڑی زیادہ دے رہا تھا تو وہ یہودی مجھ سے بات کرنے لگے، کہنے لگے عمر بات تو سن، تو مجھے تو غصہ تھا، میں توجہ ہی نہیں کر رہا تھا، انہوں نے جب مجھے قریب کرنا چاہا تو میں نہیں ہو رہا تھا، فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے عمر یار ناراض نہ ہو، میری طرف توجہ کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا جاننے والا، کتاب میں آخری نبی علیہ السلام کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی ساری حضور میں پائی جاتی ہیں۔ اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ جیسے جیسے کوئی ان کے ساتھ جہالت کرے گا ان کا حلم بڑھتا جائے گا، بردباری میں اضافہ ہوگا، ان کا حوصلہ بڑھتا جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، میں نے جان بوجھ کر پہلے مطالبہ کیا تھا، اور میں نے سخت بات بھی معاذ اللہ جان بوجھ کے کی تھی، لیکن عمر آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اتنا حوصلہ میں نے سمندروں میں بھی نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب کو نصیب، لہٰذا مہربانی کریں مجھے ساتھ لے جائیں، مجھے معافی بھی لے کے دے دیں اور محبوب کریم کا کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان بھی کرا دیں۔ تھوڑی سی بردباری، وزاداری، طبیعت میں ٹھہراؤ۔ اور یہ جو لوگ بیچارے بہت بے حوصلہ ہوتے ہیں نا، یہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں، ہر روز پچھتاتے ہیں، ہر روز شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر فیصلہ ہی جلد بازی میں کرتے ہیں، ہر کام کے اندر ہی بعض اوقات کمزوری رہ جاتی ہے چونکہ بردبار نہیں ہوتے، ہر روز انہیں اپنی باتوں کی وضاحت دینا پڑتی ہے۔ کوشش کریں زندگی میں بردباری اپنائیں، تحمل ہو، ٹھہراؤ، ذرا سنیں۔ میں کئی دفعہ محبت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے، نہ گھوریں آپ مجھے، میں نے ٹھیک کہا ہے، آپ زیادہ گھور رہے ہیں، اس سے کم گھور لیں گزارا ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ سب کا ماننا ہے نا کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو گھر کے مسئلے انہوں نے سلجھانے تھے، یہ تو برابری پہ اتر آئے بحث کرنے پر، یہ تو ہر بات میں کہتے ہیں میں جیت کے چھوڑوں گا، تو بھائی اب تو پھر تجھے ہی کہنا پڑے گا کہ غلطی تیری ہے، کیونکہ تو اگر عقل مند زیادہ ہے تو تجھے بردبار بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا، تحمل مزاج بھی زیادہ ہونے چاہیے تھا، تیری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ بھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دفعہ ان کے کوئی جاننے والے ان کے پاس سے گزرے، تو حضرت سائیکل پہ تھے، تو
اس بندے کو دیکھ کے حضرت سائیکل سے اتر گئے, سلام لی, لیکن اس نے نا جاتے جاتے کہا وعلیکم السلام اور گزر گئے. میرا خیال ہے میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں 2 ہفتے اس کا تکبر بیان کرتا, معاذ اللہ, بڑا غرور ہے جی, تمیز ہی کوئی نہیں, میں روکا ہوں ملا ہی نہیں. لیکن اللہ والوں کی سوچیں اور ہوتی ہیں. بندے نے سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا, گزر گیا. تو تشریف لائے کلاس میں, تو آ کے فرمانے لگے یار ان کے لیے دعا کرنا, آج مجھے کوئی پریشان سے لگے. بندہ بڑا سیانہ ہے, آج لگا ہے کوئی تکلیف تھی, کسی ذہنی پریشانی کا شکار تھے, ورنہ اس طرح کا شخص سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ انہیں سکون عطا کر دے. ہم نے پوچھا کیا ہوا, تو فرمانے لگے میں تو اترا ہوں ان سے ملنے کو, لیکن وہ وعلیکم کہہ کے تیزی سے گزر گئے ہیں, تو کوئی خاص تکلیف میں ہوں گے, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے. قربان جائیں, اللہ کے بندوں کی سوچیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں گمان فوری طور پر گمان گمراہی کی طرف لوٹتا ہے, بدگمانیاں عروج پکڑ لیتی ہیں, بردباری, ٹھہراؤ. ایک فتویٰ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے بیٹی کے حق میں ماں باپ کی طرف سے, اور ایک فتویٰ دیا جاتا ہے بہو کے حق میں. بیٹی کے سسرال سے شکایت آ جائے نا, اسے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا, تو پھر ماں باپ فتویٰ دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے یہ بیٹی کے حق میں. اور اگر بہو کی شکایت آئے نا کام کرنا نہیں آتا, تو پھر یہ والا کلیہ یہاں استعمال نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا, سکھا کے بھیجنا چاہیے. آپ کے مزاج میں جو حوصلے بیٹی کے لیے ہیں وہی حوصلے بہو کے لیے کیوں نہیں؟ جو آپ کے دل کے اندر درد اپنی اولاد کے لیے وہ باقیوں کے لیے کیوں نہیں؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے, یہ اس کا اعزاز ہے. تو بردباری پیدا کریں, اور وہ بھی چند لوگوں کے لیے نہیں, حضور کی امت کے لیے. اور اسی بردباری کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ غصہ ختم ہوگا. میں آپ سے عرض کروں, اگر علماء سے لوگ 100 مسئلہ پوچھتے ہیں نا روز, تو ہو سکتا ہے 95 طلاق کے مسئلے ہوں. اتنی بڑی ریشو ہو گئی ہے طلاق کی. وجہ کیا ہے؟ بردباری نہیں, غصہ ہے, اور شدید غصہ ہے. غصہ اچھا ہے, غصہ بری چیز نہیں, لیکن غصہ آنا چاہیے جب اللہ کی حدیں توڑی جائیں, شریعت کی مخالفت. یہ تو غصہ محمود ہے, لیکن ہمیں غصہ آتا ہے جب کوئی ہماری ذاتی مخالفت کرتا ہے. حدود اللہ کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے. عزیز دوستو, یاد رکھنا, غصہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اسے پہلوان جانتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. اسے حضور نے پہلوان کہا. اسے شدید غصہ آیا ہے, اشتعال دلایا گیا, سخت لہجہ ہو سکتا تھا, سب اسے آتا ہے, لیکن رب کی رضا کے لیے کنٹرول کر گیا. یہاں تو نہ اساتذہ کو لوگ معافی دیتے ہیں, نہ بزرگوں کو دیتے ہیں, نہ والدین کو دیتے ہیں. کیوں جی؟ بعد میں کہتے ہیں مجھے غصہ تھا. وہ خدا کے بندے, یہی تو مقام میں جگہ تھی, مقام تھا جہاں امتحان تھا تھوڑا سا. تو بردباری, غصے سے دوری. اور تیسری بات, اپنی زندگی حکمت کے ساتھ گزاریں. دانائی حسن ہے دین کا. نبی پاک نے صرف قرآن نہیں سکھایا, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, حضور نے کتاب بھی سکھائی ہے اور ساتھ حکمت بھی سکھائی. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے وہیں سے لے لو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میرے جو تجربے ہیں نا میں نے ان کی قیمت چکائی ہے, محنت کی ہے, جد و جہد کے بعد تجربے سیکھیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ماشاءاللہ. آج میں نے دوستوں کا مجاہدہ آزمایا ہے, تقریباً 18 منٹ بغیر موبائل کے نکالے ہیں کچھ دوستوں نے. یہ میں نے آج مجاہدہ دیکھا ہے. چلیں اتنا تو حوصلہ پیدا ہو ہی گیا اللہ کے فضل. 18
17 منٹ تقریباً میرے سامنے کھڑی ہے. اتنی دیر کچھ دوستوں کے موبائل رہے. چلیں انشاءاللہ تعالی امید لگ گئی ہے اب کہ یہ 30 بھی ہو ہی جائیں گے کسی دن انشاءاللہ. اتنی کو دیر نکلتی ہے ہماری موبائل کے. اللہ سلامتی عطا کرے آپ کو. بس بات بھی سمیٹنے لگا ہوں, آپ غور فرمائیے گا. حکمت, دانائی, حضرت لقمان فرماتے ہیں ہمارے پاس جو دانائی ہے ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے, اور فرماتے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر قیمت کے دانائی لے لو, تمہیں قیمت نہ چکانی پڑے تم ویسے لے لو دانائی. اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے, بالخصوص سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارشادات سے حکمت سیکھیں. حضور دانائی کی بات کرتے اور تدبر کی بات کرتے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا جھنڈا تھا فتح مکہ کے موقع پر. تو ایک ایسا وقت آ گیا, ماحول ایسا بن گیا کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑا. یہ لفظ بولا جاتا ہے علم بردار. تو غزوات کے اندر, جنگوں کے اندر کسی کے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا, جو علم بردار ہوتا تھا, ایک اہم پوسٹ پر ہوتا تھا, آگے آگے چلتا تھا. اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ جنگ موتا کے موقع پر سرکار نے نصیحت فرمائی تھی, اگر فلاں شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں, فلاں شہید ہو جائے تو فلاں کے ہاتھ. یہ اہم کام تھا. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا. اب کچھ حالات ایسے بن گئے کہ تقاضا حکمت کا یہ تھا کہ جھنڈا ان سے لیا جائے. مطالبہ ہو رہا ہے, لیکن خدمات بڑی ہیں, عظمت بڑی ہے, شان بڑی, بہت بڑے آدمی ہیں, اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ ضرور ان سے لیا جائے, پر حکمت کا تقاضا ہے کہ لے لیا جائے. اب کیا کیا جائے, کیسے جھنڈا مانگا جائے؟ تو چند لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یوں کریں, ان سے جھنڈا واپس لیں. اب یہ میرے رسول کریم کا طریقہ دیکھو. حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, جھنڈا لے لیتے ہیں ساتھ سے. اللہ کے حبیب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے کو دے دیا. فرمایا آپ کے بیٹے اب جھنڈا لیں گے. دنیا میں اس وقت بندہ زیادہ جوان ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرے کام تو میرے پتر نے سنبھال لیے. تو موج بن گئی ہے, اب تو یہ وہ سیٹ پہ آ گیا ہے, کمال ہو گئی, خیر صلی ہے اب تو بجائے اس کے کہ حضرت سعد بن عبادہ پریشان ہوتے کہ مجھ سے لے لیا ہے, وہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے. کیا کمال ہوگی. اب وہ لوگ بھی حضور کی حکمت پر عش کر اٹھے جنہوں نے یہ عرض پیش کی تھی, کہا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گئی ہے. کیا تدبر ہے, کیا فہم و فراست ہے, کیا دانائی ہے, کیا حکمت ہے. ہم نہ زندگی گزارتے ہیں لیکن دانائیوں کو شامل نہیں کرتے. ایک دوست اپنے بچے کو ایک دفعہ دم کرانے لے آئے بزرگ, تو ان کے سامنے شروع ہو گئے, کہنے لگے یہ تو بڑا بیوقوف ہے, نادان ہے, ضدی ہے, نہ پڑھتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ تو بڑے سخت اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. کہنے لگے باقی بھائی ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں بچہ کس پہ چلا گیا. تو میں نے کہا مہربانی فرمائیے گا, آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا تو ضدی ہے, یہ تو پکا ہو جائے گا بیچارہ. یہ کہے گا میں کو الگ ہوں بہن بھائیوں سے. اپنی اولاد کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے کریں. اس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, ساڈا قبیلہ تو نہیں نہ آگے جا سکتا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو پکا کر رہے ہیں کہ ناکام ہو جائے. اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ان کے رویے کو سخت تھوڑی کیا جائے گا. ان کو تو اس طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ کام بھی ہو جائے, انہیں پتہ بھی نہ چلے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس طریقے سے میرے ابا جی کہا کرتے تھے بالا نو کام دسن تو بہتر ہے کام آپ کرنا شروع کر دیو. وہ خود اٹھ کے آ جائیں کہ تسی بابو میں کرنا. تو نہیں پتر تو تھکے آیا ہے, کہڑا کو کام میں کر لینا ہے, تو بیٹھ. تو کہتے نہیں ابا جی آپ کیوں کریں گے, میں کون نہیں تھکیا, تسی بیٹھو میں کردا. آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. لیکن وہ کسی وقت ہمیں خطاب کرنے کا شوق ہوا ہوتا ہے تو بس وہ بیچارے بیٹے کی کلاس لگ جاتی ہے. وہ پھر بچے شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بات شروع ہوتی ہے تو کئی ہفتے ختم بھی نہیں ہوتی. وہ ابا جی باہر بھی کسی کا غصہ ہو تو گھیر گھار کے گھر لے آتے, پھر ناراض ہو رہے ہو میرے نال, تھوڑے تھوڑے گھورتے ہیں آپ اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, کسی بیٹے نے شکایت نہیں لگائی,
میں تو اوورال آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. خدا رہا یہ ہمارے بچے ہیں, ان پھولوں کو ہم نے سجانا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹی اگ گائے نا تو اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو دوائی ٹائم پہ لگائے, جو کھاد ٹائم پہ ڈالے, شکوہ نہ کرے, ضد نہ کرے. تو میرے عزیز, ایک تو مزاج میں بردباری لائیں, یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ. غصے سے اپنے آپ کو بچائیں, ہر بات میں غصے ہو جانا کوئی عقل مندی ہے. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے کہ کوشش فرمائیں کہ کوئی کام بھی بغیر دانائی کے نہ ہو. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک قول ہے مولا علی شیر خدا کا, آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اللہ جزاک, آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, بیٹا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بیٹا بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. اس لیے کہ جو بندہ بزدل ہے تمہیں کبھی بہادری کا سبق نہیں دے سکتا. اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا بخیل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. بخیل سے کبھی مشورہ, کنجوس ہے نا, فرمایا اس سے کبھی مشورہ نہ کرنا, اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں نہ ہوتا اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا تھا حریص سے کبھی مشورہ نہیں کرنا, لالچی بندے سے. اس لیے کہ وہ جب بھی تمہیں رائے دے گا اپنا فائدہ دیکھ کے دے گا, کبھی تمہارے حق میں رائے نہیں دے گا. وہ دیکھے گا کہ حالات کس طرح کے, تو میرے ساتھ کس طرح یہ آدمی ٹھیک چل سکتا ہے. یہ دانائی ہے, حکمت ہے. اپنی دوستیاں, اپنے تعلقات ایسے بنائیں کہ جہاں حسین لوگ ہمارے مشوروں میں شامل ہوں, حسین لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو, عمدگی کے ساتھ ہمارا طرز زندگی گزرے. عزیز دوستو یاد رکھیں, جب تک طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں نہ آتا اور یہ بردباری, یہ دانائی نصیب نہیں ہوتی, بندہ بڑا باصلاحیت بھی ہو تو کام کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کسی کو بھی کوئی چیز پہنچانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے بردباری ضروری ہوتی. آپ شدت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو وقتی طور پر اثرات ہوں گے, لیکن اس کے اثرات دیر پا نہیں ہو سکتے. آپ دیر پا وہ کام کرتے ہیں جو تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ. ہاں کچھ کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے. فرمایا نماز کا وقت آ جائے تو جلدی پڑھ لو, بیٹی بیٹے کا مناسب رشتہ مل جائے تو جلدی کر لو, کسی کی رقم دینی ہو, پیسے مل جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو, کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنے میں. تو ان 4 کاموں میں جلدی کا حکم ہے نا. باقی تو فرمایا ٹھہر ٹھہر کے کرو, اطمینان سے کرو, قرار سے کرو, سکون سے کرو. اللہ کے حضور عرض گزار ہوں مالک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں سرکار کے خلق عظیم کی خیرات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما. دور دراز سے یا قرب و جوار سے جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں, ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, سجدوں کا ذوق عطا فرما, عبادتوں کا شوق عطا فرما. امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. بالخصوص فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما, غیبی خزانوں سے مدد فرما. امت کے حکمرانوں کو شعور عطا فرما, ہمت عطا فرما. دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما. حضرت کو, اس مسجد کو, معاونین کو, سب کو بہترین جزا عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد. آپ مہربانی کریں گے, مسجد کا بڑا ادب ہے, اجازت دیں گے. اللہ جزاک. تمام دوست راستہ آسان کر دیجئے, حضرت کے لیے مشکل نہ ہو. دوستوں سے گزارش آگے ہونے کی کوشش نہ کریں. مہمان ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, اور اگر مہمانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں تو ان کے لیے راستہ آسان کیجئے نہ کہ مشکل کیجئے.